अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। गुज़श्ता कई दिन से मैं आपको पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात और ख़ास करके जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाला मामला है, इस हवाले से अपडेट कर रहा हूँ। आज भी मेरे पास इस हवाले से एक अहम अपडेट है। बैकग्राउंड ब्रीफली अगर मैं आपको ये बताऊँ कि इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान जो सबसे बड़ा मसला है, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में कशीदगी भी है, या यूँ कहिए कि जो बाकी मामलात आगे बढ़ने हैं वो बढ़ नहीं पा रहे, वो है कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला। अब इसके अंदर जो सबसे बड़ा इशू है, जब अफ़गान तालिबान इक़्तिदार में आए थे, ये टीटीपी वाला मामला पहले भी एग्जिस्ट करता था, लेकिन जब अफ़गान तालिबान अगस्त 2021 में वापस इक़्तिदार में आए तो पाकिस्तान की यही तवक्को थी कि कम अज़ कम पिछली हुकूमतों के मुकाबले में जो नई अबूरी हुकूमत है अफ़गान तालिबान की, वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी के ख़दशात हैं और ख़ास करके जो टीटीपी वहाँ से ऑपरेट करती है, उनके ठिकानों को या तो वो तबाह करेंगे या फिर जो टीटीपी के लोग हैं उनको पाकिस्तान के हवाले करेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, के 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है अफ़गान तालिबान को इक़्तिदार में आए। इसके बरक्स के टीटीपी वहाँ पर कमज़ोर होती या अफ़गान तालिबान टीटीपी के ख़िलाफ़ को कार्रवाई करते, हमने देखा कि टीटीपी उसके मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हुई। और पाकिस्तान में जो एक वक्त हमने दहशत गर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया था, एक दफ़ा फिर दहशत गर्दी सर उठाने लगी और हालिया महीनों में हमने देखा कि जो टीटीपी के हमले हैं उसमें तेज़ी आई। और जैसे जैसे टीटीपी के हमलों में तेज़ी आई तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो भी कशीदा होना शुरू हुए। और ये एक बिल्कुल गैर मामूली बात थी, इसलिए क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत हो या हामिद कारज़ाई की हुकूमत हो, उनके साथ तो पाकिस्तान का एक ट्रस्ट डेफिसिट का इशू रहा है, इत्मीनान का फुकदान रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा से ये खदशा रहा कि कारज़ाई की हुकूमत हो या फिर अशरफ गनी की, वो जो भारत हैं या जो बाकी हॉस्टाइल फोर्सेस हैं, उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को डीस्टेबलाइज करना चाहते हैं। और दूसरा, अशरफ गनी और जो हामिद कारज़ाई हैं, उनको ये भी पाकिस्तान के बारे में सस्पिशन था, बल्कि यकीन था कि हम अफ़गान तालिबान की पुष्ट पनाही करते हैं और अफ़गान तालिबान उस वक्त जो कारज़ाई की हुकूमत हो या अशरफ गनी की हुकूमत हो, उनको डीस्टेबलाइज करने के लिए हमले भी किया करते थे। लेकिन जब अफ़गान तालिबान आए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान की तवक्कुआत बिल्कुल मुख्तलिफ थी, और पाकिस्तान का ख़्याल था कि कम अज़ कम जो अशरफ गनी और हामिद कारज़ाई के दौर में पाकिस्तान को जो इश्यूज़ फ़ेस करना पड़े, वो इश्यूज़ फ़ेस नहीं करना पड़ेंगे। लेकिन अब शायद पाकिस्तान को एहसास हो रहा है कि अशरफ गनी और फिर हामिद कारज़ाई की हुकूमतों के मुकाबले में अफ़गान तालिबान तो बाकायदा तौर पर पुष्ट पनाही कर रहे हैं टीटीपी की। इवन अशरफ गनी और कारज़ाई की जो हुकूमतें थीं, जब पाकिस्तान की तरफ से दबाव आता था तो कम अज़ कम वो कुछ कार्रवाइयाँ भी करते थे। और हमने देखा कि टीटीपी के बहुत से जो लोग थे, वो अफ़गान जेलों में कैद थे। लेकिन जब अफ़गान तालिबान आए तो उन्होंने जेलें तोड़ दी, और उसमें कई जो टीटीपी के बड़े दहशतगर्द थे, मोस्ट वांटेड, उसमें मौलवी फ़कीर मोहम्मद, उनको रिहा कर दिया गया और आज भी वो वहाँ पर दंदनाते फिर रहे हैं। तो अपडेट इस हवाले से ये है कि पिछले हफ्ते पाकिस्तान के जो खसूसी नुमाइंदे हैं बराए अफ़गानिस्तान, एम्बेसडर आसिफ दुरानी, उन्होंने हंगामी दौरा किया अफ़गानिस्तान का, और वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान के अबूरी वज़ीर ख़ारजा हैं अमीर ख़ान मुत्तकी, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। और इस वफ़्त के अंदर कुछ आला जो अस्करी हुकाम हैं वो भी शामिल थे, और मुतालबा एक ही था पाकिस्तान का, जैसे मैंने पहले भी वीडियो की, वाज़े पैगाम कि वो डिसाइड करें कि उन्होंने टीटीपी का साथ देना है या फिर पाकिस्तान के साथ उन्होंने ताउन का हाथ बढ़ाना है। अब जो उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि अफ़गान तालिबान ने एज़ यूजुअल माजी की तरह ये पाकिस्तान को यकीन दहानी कराई कि वो ठोस जो इक़दामात हैं वो ले रहे हैं कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़। ऑल्दो जो अफ़गान वज़ारत ख़ारजा की तरफ से बयान जारी हुआ उसमें टीटीपी का ज़िक्र नहीं था, लेकिन जो ज़राए ने हमें बताया कि डेफ़िनेटली प्राइवेटली जो टीटीपी वाला मामला है, ये सबसे मेन एजेंडा आइटम था जो ये पाकिस्तानी वफ़द काबुल गया था। अब उसमें जो डेवलपमेंट हुई है, दो के दोनों अतराफ से कोई इस हवाले से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इत्तलात यही आ रही हैं
کہ جو طورخم کا بھی بارڈر پاکستان نے تقریباً 9 روز کے لیے بند کیا، وہ اسی وجہ سے کھولا جب 6 سپٹمبر کو چترال کی طرف سے اکراس دا بارڈر افغانستان کی طرف سے سینکڑوں کی تعداد میں جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں انہوں نے حملہ کیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ طورخم پر پاکستانی اور جو افغان طالبان کے بارڈر سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے درمیان بھی جھڑپ ہوئی اور پھر بارڈر بند ہوا۔ تو بارڈر پاکستان نے اسی صورت میں کھولا جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پاکستان نے یہ مطالبہ رکھا تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے چترال کیلاش کے علاقے میں حملہ کیا ہے فرام اکراس دا بارڈر، ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور اس دورے میں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستانی حکام کو یہ بتایا گیا کہ جو کچھ عناصر تھے ٹی ٹی پی کے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، جو چترال حملے میں ملوث تھے نہ صرف ان کو گرفتار کیا گیا ہے بلکہ پاکستان کو یہ بھی خدشہ ہے، بلکہ پاکستان کہتا ہے کہ اس کے پاس شواہد موجود ہیں کہ جو ٹی ٹی پی میں اب جو افغان طالبان کے جو لوور رینک کے آفیشلز ہیں وہ بھی اس میں اب ٹی ٹی پی میں شامل ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ باقاعدہ طور پر ان کو تنخواہ بھی دیتے ہیں بیکاز آف دس ریزن۔ اور ہم نے دیکھا کہ بلوچستان کے اندر کچھ جو دہشت گردی کے واقعات ہوئے اس میں باقاعدہ طور پر حملہ ٹی ٹی پی نے کیا تھا، لیکن اس میں جو ملوث پائے گئے وہ افغان شہری تھے۔ اور پاکستان کا یہ کنسرن کہ نہ صرف ٹی ٹی پی وہاں پر گرو کر رہی ہے افغانستان کے اندر، بلکہ جو لو رینک کے افغان طالبان کے آفیشلز ہیں ان کو حمایت بھی حاصل ہے۔ تو یہ پاکستانی حکام کو بھی بتایا گیا ہے کہ کیونکہ جو افغان طالبان کے سپریم لیڈر ہیں یا امیر ہیں ہیبت اللہ اخنزادہ، انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک فتویٰ جاری کیا یا ایک آرڈر انہوں نے جاری کیا کہ کوئی بھی جو افغان شہری ہے وہ اگر افغانستان سے اٹھ کر پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرتا ہے تو وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے اور نہ ہی اسے جہاد قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو ہیبت اللہ اخنزادہ ہیں وہ نہ صرف طالبان کے چیف ہیں بلکہ اس حوالے سے جو آن اینڈ آف جو گائیڈ لائنز بھی دیتے ہیں اپنے جو افغان طالبان یا جو ان کے باقی جو آفیشلز ہیں، تو اس لیے وہ جو ان کا آرڈر ہے وہ بائنڈنگ ہے آن آل افغان شہری اور خاص کر کے افغان طالبان کے جو آفیشلز ہیں۔ تو اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان کو یہ بتایا گیا کہ ان اہلکاروں کے خلاف جنہوں نے جو ہیبت اللہ اخنزادہ ہے ان کے حکم کو نہیں مانا، ان کے خلاف بھی انکوائری چل رہی ہے۔ تو دو ڈیولپمنٹس، ایک طرف جو چترال میں واقع ہوا جس میں کہا جاتا ہے کہ 150 سے 200 کے قریب جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں انہوں نے حملہ کیا، کچھ لوگ تو اس سے زیادہ تعداد بتاتے ہیں کہ اس میں سے کچھ لوگوں کو افغان طالبان نے گرفتار کیا ہے، اور دوسرا جو افغان طالبان آفیشلز یعنی کہ لو رینکڈ آفیشل جو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو، ان کے خلاف بھی انکوائری ہو رہی ہے۔ یہ دو اقدامات جو مجھے بتایا گیا جب لیے افغان طالبان کی حکومت نے، تو اس کے بعد ہی پھر پاکستان نے جو طورخم بارڈر ہے اس کو دوبارہ کھولا۔ لیکن باوجود ان اقدامات کے، یہ میں اگین آپ کو بتا دوں کہ سرکاری سطح پر نہ پاکستان کی طرف سے نہ افغانستان کی طرف سے اس کی تصدیق ہوئی ہے، لیکن ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ کچھ ٹینجیبل سٹیپس جو ہیں وہ افغان طالبان کی حکومت نے لیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان نے یہ جو بارڈر ہے دوبارہ کھولا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو پاکستان ہے وہ ابھی بھی پوری طرح سے کنونس نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کا خیال ہے کہ جب تک وہاں پر ٹی ٹی پی کو ایک آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت ہے، جب تک ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اس وقت تک یہ جو معاملہ ہے یہ حل نہیں ہوگا۔ تو پاکستان کا مطالبہ یہی ہے کہ یا تو ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کی جائے یا ان کو اس طریقے سے نیوٹرلائز کیا جائے کہ وہ پاکستان کے لیے تھریٹ نہ بن سکے۔ ماضی میں مختلف تجاویز پر بھی غور ہوتا رہا، مثلا ایک تجویز یہ بھی تھی کہ جو پاکستان کے سرحدی علاقے ہیں یہاں سے جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں یا جتنی جو اس طرح کے دہشت گرد گروہ ہیں جو پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں، ان کو یہاں سے کسی اور جگہ منتقل کر دیا جائے، یعنی کہ پاکستان کی سرحد سے دور۔ اور اس ساری ری لوکیشن کا جو پلان ہے یا تو اس کے لیے جو پاکستان ہے وہ اس کو فنڈ کرے، لیکن اس پروپوزل کا کیا ہوا ابھی
پاکستان نے دو کہ اس کو ہاف ہارٹیڈلی ایکسیپٹ کیا تھا کہ اگر اس سے دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوتی ہے، ٹی ٹی پی کی تھریٹ کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو اس پر اس پروپوزل کے اوپر اس طریقے سے یقین نہیں تھا کہ اس سے پرماننٹلی یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہوگا، کیونکہ اگر وقتی طور پر جو ٹی ٹی پی کے دہشت گرد ہیں ان کو ری لوکیٹ کر بھی لیا جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہ واپس آ جائیں اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بن جائیں۔ تو اس لیے پاکستان کی جو الٹیمیٹ جو خواہش ہے یا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے اس کی تھریٹ کو کمپلیٹلی جو ہے وہ نیوٹرلائز کیا جائے۔ اور افغان طالبان نے یہ جو حالیہ دورہ ہوا ہے اس میں ضرور پاکستان کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ اس حوالے سے ٹھوس اقدامات لیں گے، اور دو جو اقدامات ہیں ان کا میں نے آپ سے ذکر بھی کیا، لیکن کیا وہ پرماننٹلی اس مسئلے کو حل کریں گے یہ آئی تھنک دیکھنا ابھی باقی ہے۔ دوسرا جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور پاکستان امید کرے گا کہ تھرو ریجنل کنٹریز بھی افغان طالبان کے اوپر ایک دباؤ ڈالے، وہ 29 ستمبر کو روس کا ایک شہر ہے کازان، وہاں پر ماسکو فارمیٹ کے تحت ایک کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ یہ ماسکو جو فارمیٹ ہے یہ 2017 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اس میں جو کی سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں جو افغانستان کے امیجیٹ نیبرز ہیں اس کے ساتھ انٹرسٹنگلی اس میں بھارت بھی شامل ہے، چین ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کا میں نے ذکر کیا، روس ہے، امریکہ اس کے اندر نہیں ہے۔ اور یہ میٹنگ ہو رہی ہے 29 ستمبر کو، جیسے میں نے کہا کہ روس کا ایک شہر ہے کازان، اور اس میں شرکت کے لیے آلریڈی آج روانہ ہو گئے ہیں جو افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں امیر خان متقی۔ پاکستانی وفد کی نمائندگی یہ توقع ہے کہ پاکستان کے جو خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان امبیسڈر آصف دورانی کریں گے۔ جو پچھلے سال نومبر میں ماسکو فارمیٹ کی میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا تھا تو افغان طالبان حکومت کے اوپر یہ زور دیا گیا تھا کہ جو دوحہ معاہدے کے تحت انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ کے لیے، یعنی کہ جو تمام پولیٹیکل پلیئرز ہیں، سٹیک ہولڈرز ہیں ود ان افغانستان، ان کو شامل کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے۔ لیکن تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہے، اور خود جو روس کے خصوصی نمائندے ہیں برائے افغانستان انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ تو یہ جائزہ لیا جائے گا کہ 1 سال کے دوران جو لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی ماسکو فارمیٹ کے تحت جو بھی اعلامیہ تھا، جو بھی فیصلے کیے گئے تھے اس میں کس حد تک عمل درآمد ہوا تھا۔ تو پاکستان کی توقع یہ ہے کہ مثلاً اس میں روس ہے یا چین ہے یا جو باقی ممالک ہیں وہ افغانستان کی حکومت پر یہ دباؤ بھی ڈالیں گے کہ وہ کوئی بھی جو دہشت گرد گروہ ہے، داعش، القاعدہ یا پھر ٹی ٹی پی یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، کسی کو بھی وہاں پر آزاد گھومنے کی اجازت نہ دیں اور دوحہ معاہدے کے تحت ان کے خلاف باقاعدہ طور پر کارروائی کریں۔ لیکن اس میں کتنی کامیابی ہوتی ہے پاکستان کو، اگین دیٹ ریمینس ٹو بی سین۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے جو تعلقات ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت کافی ایک نازک صورتحال ہے، اور ان تعلقات کی جو نوعیت ہے، یہ جو مستقبل ہے، اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ افغان طالبان جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان والا جو ایشو ہے اس کو کس طریقے سے حل کرتے ہیں۔ اگر اس کو ایلیمنیٹ نہ کیا، اس تھریٹ کو، ٹی ٹی پی کو نیوٹرلائز نہ کیا، تو یہ حیران کن بات نہیں ہوگی کہ آئندہ آنے والے مہینوں میں اگر پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو جائیں۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔